अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इम्प्रूव योर फेथ में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक तारीखी खूबसूरत कहानी। तो चलिए आइए सुनते हैं। गरूबी आफताब के बाद जूं जूं तारीकी बढ़ रही थी, इसके साथ साथ चांद भी आसमान पर बुलंद हो रहा था। नखलिस्तानों के दरमियान में से गुजरने वाली शाहराह जो मदीना की तरफ जाती थी, अब सुनसान पड़ी हुई थी। दूर से सरपट घोड़े के टापों की आवाज इस इलाके में हल्का हल्का सा लर्जा पैदा कर रही थी। खजूर के दरख्तों के दरमियान में से छिन कर आने वाली चांदनी बार बार घुड़सवार के चेहरे पर पड़ रही थी। वो कोई 60 साल की उम्र का मजबूत चाको चबंद आदमी दिखाई देता था। लंबी मुसाफिर की थकन इसके चेहरे पर अवेजा थी। मंजिल के करीब होने की वजह से सवार ने घोड़े की भागें ढीली छोड़ दी। रफ्ता रफ्ता बागात के दरमियान में इक्का दुक्का मकानात और हवेलियां भी उभरने लगी, हत्ता कि वो शहर में दाखिल हो गया। वो गुजरने वाली हर गली और हर मकान को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे किसी मकान को तलाश कर रहा हो। कभी वो किसी मकान के करीब घोड़े को रोकता, लेकिन फिर आगे चलने के लिए इसकी लगाम हिला देता। और चौराहों में आदमियों की आमदोरफ्त अभी जारी थी, लेकिन इनमें से कोई भी इसे न पहचानता था। अब वो घोड़े से नीचे उतर आया और घोड़े की लगाम हाथ में पकड़कर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक मकान के सामने रुक गया। इसने जहन पर जोर दिया। इसकी याददाश्त जागी और खुशी इसके चेहरे पर जाहिर हुई। वो ज़ेबे लब अपने आप से कहने लगा, यही मेरा घर है, यही मेरा घर है। दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए वो बिला इजाजत इस मकान में दाखिल हो गया। बाला खाने पर मौजूद घर के मालिक ने नीचे सहन में घोड़े की आहट सुनी तो इसने खिड़की से नीचे देखा। नीचे एक मुसल्लह अजनबी खड़ा था। वो गजबनाक होकर नीचे उतर आया। वो 30 बरस की उम्र का सेहतमंद जवान दिखाई देता था। इसने आते ही अजनबी को पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, ऐ दुश्मन खुदा, रात की तारीकी में तू घर के अंदर क्यों आया? ये सुनकर अजनबी घबरा गया और सिर्फ इतना ही कह पा रहा था, देखो मैं इसे अपना घर समझकर अंदर आ गया और सचमुच ये मेरा ही घर है। लेकिन इस पर भी इस नौजवान ने गरज कर कहा, मैं तुझे देख लूंगा। दोनों के बाहम उलझने से शोर ज्यादा बुलंद हुआ। चंद पड़ोसी भी आ गए। इन्हें देखकर अजनबी बजाय घबराने के जोर जोर से कहने लगा, लोगों, क्या ये मेरा घर किसी दूसरे के कब्जे में चला गया है? क्या मेरी बीवी फोत हो गई है? तुम में से कोई भी मुझे नहीं पहचानता? ये सुनकर पड़ोसियों के हजूम में से 2 बुजुर्गों ने आगे बढ़कर इसे पहचानने की कोशिश की तो इसने कहा, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं फर्क हूँ। क्या पड़ोसियों में से कोई भी फर्क को पहचानने वाला नहीं रहा? इस फर्क को जो आज से 30 साल पहले इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए गया था। अजनबी की ये बात सुनते ही हर कोई अपनी जगह दम बखुद रह गया। मजमा पर एक गहरा सुकूत तारी हो गया, जैसे हजूम में मौजूद हर शख्स याददाश्त के धुंधलके मुनाजर में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए 40 बरस गुजर चुके थे। अल्लाह के हुक्म में रुकावट बनने वाले हुक्मरानों का आम लोगों के दिलों पर खौफ उतारने के लिए इस्लामी फौजें आगे ही आगे बढ़ रही थीं। इन्हीं लश्करों में से एक लश्कर सजिस्तान को फतह करने के लिए रवाना हुआ, जिसकी क़ियादत एक बुजुर्ग सहाबी रबी बिन ज़ियाद हारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। इनके हमरा फर्क नामी इनका गुलाम भी था। सजिस्तान पर फतह का परचम लहराने के बाद मावराए अल नहर के इलाके पर इनकी निगाहें थीं, लेकिन दरियाए सजून की खूनख्वार मौजें इनकी राह में हायल थीं। तब उन्होंने दोबारा से फौज तरतीब दी और फिर अल्लाह का नाम लेकर मौजों के सीने पर चीरते हुए दरिया अबूर करके दुश्मन के रूबरू हो गए। जब मैदान कारज़ार गर्म हुआ तो रबी बिन ज़ियाद हारसी रजी अल्लाह अन्हु की जांबाज सिपाह ने शहादत और बहादुरी के ऐसे जोहर दिखाए कि दुश्मन के पांव उखड़ गए। इनके गुलाम फर्क ने भी जंगी महारत का ऐसा नमूना पेश किया कि सिपा सालार की निगाहों में इसकी अजमत दोबाला हो गई। मुसलमानों को फतह नसीब हुई और दरिया अबूर करने के बाद चीन की जानिब इस्लामी फौजों के लिए रास्ता खुल गया।
ربی بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام فرق سے متاثر ہو کر اسے آزاد کر دیا اور اپنے حصے کے تمام اموال غنیمت بطور انعام دے کر اس کی عزت افزائی فرمائی۔ اس کے 2 سال بعد ربی بن حارثی رضی اللہ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ جاں باز مجاہد فرق اموال غنیمت کا ڈھیر لیے مدینہ آ پہنچا اور اس وقت وہ زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا اب ایک گھر بنا لینا چاہیے، چنانچہ ایک گھر خرید کر اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی، مگر مجاہدانہ زندگی فرق کی عادت بن چکی تھی، گھر میں بیکار پڑا رہنا اسے راس نہ آیا۔ اس دوران میں خراسان کے محاذ پر اسلامی لشکر کو کمک کی ضرورت پڑی تو حکومت وقت نے جہاد میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ فرق نے جھٹ فیصلہ کر لیا اور وہ بھی جہاد کے لیے ضرور جائے گا۔ ان دنوں مجاہدوں کے اہل و عیال کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی تھی اور پورا لشکر صرف اور صرف حکومت اسلامیہ ہی کی سرکردگی میں تیار ہوتا تھا۔ بیوی بچوں اور گھر بار کو چھوڑنا بڑے دل گردے کا کام تھا، پھر بھی فرق نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو تسلی دی اور اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو اس میں 30,000 دینار ہیں، یہ حکومت نے مجھے خرچ کے لیے دیے ہیں، ان کو کسی نفع بخش تجارت میں لگا دینا، ان سے ہی اپنے اخراجات بھی پورے کرنا اور ہونے والے بچے کی پرورش اور تربیت انتظام بھی کرنا، یہاں تک کہ میں جہاد سے واپس آ جاؤں یا اللہ میری تمنائے شہادت پوری کر دے۔ جہاد پر روانگی کے 6 ماہ بعد فرق کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر ماں شوہر کی جدائی کا سارا غم بھول گئی۔ ماں نے بچے کا نام ربیہ رکھا اور اسے لائق استاذہ کی نگرانی میں دے دیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں بچے نے مکمل قرآن حفظ کر لیا اور احادیث کا بھی خاصا ذخیرہ یاد کر لیا۔ ماں جب بھی بچے کی علمی قابلیت میں ترقی دیکھتی تو اس کے استاذہ اس کے انعام و اکرام میں اضافہ کر دیتے۔ وہ چاہتی تھی کہ بچہ ایسا تعلیم یافتہ اور با اخلاق ہو جائے کہ باپ آ کر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لیکن ایک مدت گزر گئی، فرق کی کوئی خبر نہ ملی۔ فرق کے بیٹے نے خدمت علم کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، چنانچہ وہ مسجد نبوی کی علمی مجالس میں شریک ہونے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں اس وقت بہت سے معزز و محترم شخصیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی رہ چکے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تابعین میں سے فرق کا بیٹا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کے درس سے بطور خاص منسلک ہو گیا۔ اچانک بالا خانے کی ایک کھڑکی سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، انہیں چھوڑ دو بیٹا، انہیں چھوڑ دو۔ یہ گھر کی مالکہ یعنی ربیہ کی ماں کی آواز تھی، جو شور سن کر بیدار ہو چکی تھی۔ ماں کی آواز سن کر بیٹا نرم پڑ گیا۔ اتنے میں اس کی ماں نیچے اتر آئی اور کہا، بیٹے یہ تمہارے والد محترم ہیں، اور اے عبد الرحمن یہ تمہارا بیٹا ربیہ ہے۔ تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا گلے مل گئے۔ ربیہ نے ہاتھ اور پیشانی چومی اور باپ کی محبت بیٹے پر نچھار ہونے لگی۔ فرق 30 سال کے بعد آج اپنے گھر آیا تھا۔ وہ اپنی مجاہدانہ سرگزشت سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حالات بھی پوچھتا رہا اور پھر مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ربیہ کی ماں، دیکھو میرے پاس اس وقت 40,000 دینار ہیں، جو 30,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، اس میں سے جو کچھ بچت ہے اسے ان میں شامل کر لو، تو اس سے ہم کچھ قابل کاشت رقبہ اور باغ خرید لیں گے تاکہ گزر بسر کا سہارا بن جائے۔ بیوی نے شوہر کی بات ٹال دی۔ اس خوشی کے موقع پر اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شوہر نے جو 30,000 دینار اس کے حوالے کیے تھے وہ سب تو بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ ہو گئے ہیں۔ اب اگر شوہر کو یہ بات بتائی گئی تو کیا وہ یقین کر لے گا کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ فراخ دل ہے، اور وہ ایک درہم بھی اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتا۔ مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے دوست احباب اور مستحق لوگوں پر کتنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ربیہ کی ماں انہی خیالوں میں بیچ و تاب کھا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے دوبارہ کہا، جو دینار بچے ہوئے ہیں وہ لاؤ، پھر دیکھیں گے کہ کل ملا کر کتنی رقم بنتی ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں، بیوی نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، میں نے وہ تمام دینار وہیں رکھے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں رکھنا چاہیے، جلد ہی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ تھکے ہوئے ہیں اب آرام کریں۔
تھکے ماندے فرق کو ایسی نیند آئی کہ صبح کی خبر نہ ہوئی۔ بیدار ہونے پر وضو کیا اور دروازے سے نکلتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ ربیہ کہاں ہے؟ وہ اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ بیوی نے کہا آپ کو کچھ دیر ہو گئی ہے، اب شاید ہی جماعت آپ کو مل سکے۔ فرق جب مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے تنہا نماز ادا کی اور فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر کی طرف آنے لگا تو دیکھا پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ طالبان علم کا ایسا باوقار اجتماع انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دور بیٹھے ایک شیخ کے گرد لوگ حلقہ بنا کر باادب بیٹھے تھے۔ مجمع اتنا بڑا تھا کہ مسجد میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ فرق نے مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ حلقہ درس میں عمر رسیدہ علماء بھی شامل ہیں اور نوجوان طلبہ بھی۔ سب کی نگاہیں شیخ پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ جو لفظ بھی ان کی زبان سے نکلتا موتی کی طرح چھین لیا جاتا اور لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ شیخ جو کچھ ارشاد فرماتے، مجمع میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے لوگ ان کی بات کے لفظ کو بلند آواز کے ساتھ دہراتے تاکہ ہر شخص ان کی بات کو پوری طرح صحیح لکھ سکے۔ فرق مجمع کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ شیخ کو پہچان لے، لیکن فاصلے کی وجہ سے وہ انہیں پہچان نہ سکا۔ وہ ان کی لیاقت و قابلیت سے حد سے زیادہ متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد درس ختم ہوا۔ شیخ کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کے پیچھے مسجد کے دروازے تک آئے۔ شیخ کا اتنا ادب و احترام دیکھا تو فرق سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا مجھے بتائیے یہ شیخ کون ہے؟ یہ سن کر اس آدمی نے فرق کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حیرانی سے کہا آپ ان کو نہیں جانتے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ مدینہ کے باشندہ نہیں ہیں۔ بھائی میں مدینہ ہی کا باشندہ ہوں، فرق نے کہا۔ بھلا مدینے میں بھی کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو شیخ کو نہ جانتا ہو؟ اس آدمی نے کہا معاف کیجیے گا میں واقعی ہی نہیں جانتا، فرق نے کہا۔ آپ بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے فرق کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھیے یہ شیخ تابعی ہیں، عالم اسلام کی شان و شوکت کے امین، فقہائے مدینہ کی آبرو، مدینہ کے محدث اور امام ہیں، گو عمر میں ابھی نوجوان ہیں۔ ماشاءاللہ، فرق نے بے ساختہ کہا۔ تو وہ آدمی دوبارہ گویا ہوا۔ ان کی مجلس میں مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، ابو حنیفہ العمان رحمت اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید انصاری رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، عبد الرحمن اوزائی رحمت اللہ علیہ اور لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ جیسے علماء و فقہا بھی شامل ہوتے ہیں۔ اہل مدینہ میں ان سے بڑھ کر کوئی سخی، خوش اخلاق اور با کردار نہیں۔ لیکن آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، فرق نے بےتابی سے پوچھا۔ ان کا نام ربیہ الرائے ہے۔ ربیہ الرائے؟ فرق نے بے ساختہ حیرت سے دوبارہ پوچھا۔ ہاں ربیہ ہی ان کا نام ہے، لیکن مدینے کے عالم ان کو ربیہ الرائے ہی کہتے ہیں، کیونکہ علماء کسی دینی مسئلے کو سلجھا نہ پا رہے ہوں تو انہی کے پاس جاتے ہیں اور مطمئن ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا آپ نے ان کے والد کا نام نہیں بتایا، فرق نے بےتابی سے پوچھا۔ ربیہ بن فرق؟ شیخ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد جہاد پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا۔ اہل مدینہ ایسی ماں پر فخر کرتے ہیں۔ میں نے نماز سے کچھ پہلے سنا تھا کہ ان کے والد فرق 30 برسوں کے بعد واپس رات کو گھر آ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر فرق کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور وہ مزید کچھ پوچھے بغیر گھر کی طرف چل دیے۔ بیوی نے شوہر کو نامولود پلکوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو میرے سرتاج؟ خیریت تو ہے؟ واہ اللہ، میں نے آج جو اپنے بیٹے کا مرتبہ و مقام دیکھا ہے وہ آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ بیوی نے یہ سن کر موقع غنیمت جان کر فوراً کہا آپ بتائیے کہ دونوں میں سے آپ کو کون عزیز ہے، بیٹے کا مقام و مرتبہ یا 30,000 دینار؟ یہ سن کر فرق نے کہا خدا کی قسم اس علم و کردار کے آگے تو ساری دنیا ہیچ ہے۔ یہ 30,000 دینار میں نے اسی علم و کردار کی بلندی تک بیٹے کو پہنچانے کے لیے خرچ کر دیے ہیں۔ بتائیے اللہ کے ساتھ کی ہوئی اس تجارت پر خوش ہیں یا نہیں؟ بیوی کی یہ بات سن کر فرق نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا اللہ تمہیں جزائے خیر سے نوازے، تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس پر ہر خوشی قربان۔ ایسی تجارت میں سرمایہ کھپایا ہے جس سے نفع بخش تجارت اور کوئی نہیں ہے۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں،
ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔